पढ़ के वापस गए। शाम को एक बड़े अहम हादसे की हमें इत्तला मिली। कराची अनवारुल कुरान एक मदरसा है, उसके शेखुल हदीस और मुफ्ती और शेखुल तफसीर मौलाना अनीसुर रहमान दरखास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बिल्कुल कम सन नौ उम्र आलिम, 33 या 34 साल से ज्यादा उनकी उम्र नहीं। जुमा पढ़ाया अपनी मस्जिद के अंदर, जुमा पढ़ा के घर आए। घर से बाहर एक दुकान पर सौदा लेने के लिए गए। दो बदबख्त आए और उन्होंने मौलाना पर फायरिंग की और उन्हें शहीद कर दिया। उनकी मैयत वहां से खानपुर आई थी। इस मजमे में से अक्सर वो चेहरे हैं जो उस जनाजे में शरीक थे। सच्ची बात यह है कि हजारों का मजमा था। दरखास्ती मरहूम के जनाजे की याद वहां ताजा हो रही थी। अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को उम्र तो थोड़ी देते हैं, लेकिन काम उनसे बड़ी बड़ी उम्रों वाले लोगों के जैसा ले लेते हैं। हमारे अकाबिर में ऐसे लोग गुजरे हैं। मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लखनऊ के बड़े मुहद्दिस आलिम थे। हमारी अरबी की हदीस और फिक़ह की अक्सर किताबों के हाशिए उन्होंने लिखी हैं। उनकी कुल उम्र 32 साल थी। 30 और 2 32 साल। 32 साल की उम्र में फौत हुए। 32 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं कि आज अगर कोई उनकी किताबों को सिर्फ नकल करना चाहे और 32 साल तक नकल करता रहे, वो 32 साल में इतनी किताबें नकल नहीं कर सकता। 32 साल की उम्र के अंदर जितनी किताबें लिखकर वो दुनिया से रुखसत हो गए। इतने बड़े मुतबहर आलिम। ये कोटद्दू आपके जिला मुजफ्फरगढ़ का एक शहर है, इसके करीब एक छोटी सी बस्ती है पिरारा। उसमें एक आलिम थे मौलाना अब्दुल अजीज पिरहारवी रहमहुल्लाह। 500 उलूम पर हावी थे। 500 मुख्तलिफ उलूम व फनून पर, इल्म हिंसा पर, इल्म रियाजी पर, इल्म तफसीर पर, इल्म हदीस पर, इल्म फिक़ह पर, उसूल हदीस पर, उसूल फिक़ह पर, इल्म मानी पर, इल्म फसाहत पर, इल्म बलागत पर, इल्म बदी पर। कोई दुनिया का फन और इल्म ऐसा नहीं था जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको न दिया हो। और जब वो कोई किताब लिखने के लिए बैठते थे तो इतने ज़हीन तरीन आलिम थे कि एक किताब इस हाथ से लिखते थे, दूसरी किताब दूसरे हाथ से लिखते थे। इसका मज़मून अलग होता था, इसका उन्वान अलग होता था। ये और उन्वान पर है, वो और उन्वान पर है। फिर मेरी आपकी उर्दू जबान में नहीं, ये भी अरबी में लिखी जा रही है, वो भी अरबी या फारसी में लिखी जा रही है। अगर इस दौरान कोई आपके आके सवाल करता था, ये अपने हाथ नहीं रोकते थे, जबान से सवाल का जवाब देते थे, कानों से उसकी गुफ्तगू सुनते थे, बैक वक्त अपने पूरे आज़ाद इस पर इस्तेमाल करते थे। और इतनी मुख्तसर सी उम्र पाई। 28 साल की उम्र में या 32 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। इस वक्त भी 250 से ज्यादा तसानीफ उनकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ कुतुबखानों में मौजूद है। छोटी छोटी उम्रों में बड़े बड़े काम करने वाले। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा मौलाना आजाद को कहा था, अबुल कलाम आजाद को, कहने लगे अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शाह जी ने कहा। मौलाना आजाद ने फिलबदी कहा, शाह जी यूं ना कहो उम्र दराज हो, थोड़ी हो मगर करीने की हो। अल्लाह छुट्टी दे लेकिन ऐसी करीने की हो कि लोग उस उम्र पर रश्क करें। छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र। 63 में इनकी पैदाइश हुई। 65 की जंग मुझे याद है। 63 में पैदाइश हुई। और आप हैरान होंगे कि 19 साल की उम्र में सन 82 के अंदर पूरे उलूम से फारिग तहसील होकर दौरा हदीस करके, दौरा तफसीर पढ़ के और तमाम किस्म के इल्म की किताबें जो तकवील की होती हैं और इफ्ता की होती हैं, वो सारी की सारी पढ़ के फारिग तहसील होकर 19 साल की उम्र। इतने ज़हीन तरीन आलिम थे। अपने चारों भाइयों में सबसे ज्यादा ज़हीन। और फिर अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह ने उसे अता की कि चारों में मौलाना शफीकुर रहमान दरखास्ती, मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती, मौलाना साहब रहमान, इनमें से कोई हाफिज नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद के हिफ्ज की दौलत भी इसके सीने में रख दी। तालिबुल इल्म को जब पढ़ाते थे तो उन तालिबुल से मैं पूछा करता था, उस्ताद कैसा पढ़ाता है? कहते थे हर अपनी जगह पर कामिल है, लेकिन जो अंदाज तफहीम
اس آدمی کا ہے جتنی خوبصورت گفتگو یہ کرتے ہیں، جیسے مسائل یہ سمجھاتے ہیں، اس انداز سے سمجھانے والا ہمیں کوئی استاد نہیں ملا۔ جنازے پہ بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے اور ان کے اکثر شاگرد تھے۔ حیران تھا، شاگردوں کی داڑیاں سفید تھی، استاد کالی داڑھی کے ساتھ اس کی میت سوئی ہوئی، چہرے میں ایک بال بھی سفید نہیں، داڑھی میں سفید داڑھی والے چیخے مار مار کے رو رہے تھے۔ ایک شاگرد نے خود واقعہ سنایا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے کسی وجہ سے ڈانٹا اور مار دیا، استاد سے مار دیا، کوئی صحت پہ اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے اصلاح کی ہے۔ کہنے لگے رات کو عشاء کے بعد مطالعہ کر رہے تھے، اپنی درسگاہ میں مجھے بلایا، میں جب سامنے جا کے بیٹھ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی خیر ہے کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹے مجھے آج بڑا دکھ ہوا ہے کہ میں نے تجھے مارا ہے، میرا جی تجھے مار کر خوش نہیں ہوا، مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے تجھے مارا ہے، وہ تیری اصلاح کے لیے مارا تھا، اس لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس دور میں ایک آدمی تو ایسا دکھاؤ، ایک آدمی اس تقوی اور کمال کا مالک۔ رمضان المبارک میں یہی ہمارے ایک دوست جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آیا کرتے ہیں، ان کے ہاں سرلائی ٹاؤن میں ایک سال قرآن مجید ان نے سنایا تھا، روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے تراویح میں، 7ویں دن الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا ختم سنا دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی بیعت کا سلسلہ تھا۔ خواجہ خان محمد صاحب کنیا شریف کے سجادہ نشین بہت بڑے پیر ہیں، پھر ان کے ہاں چلے گئے، وہی جا کے اعتکاف کیا۔ طلباء کو اتنا اخلاص اور پیار دیتے تھے کہ استاد آگے آگے ہے، شاگرد پیچھے پیچھے ہیں۔ اشرف علوم شجاباد میں مدرس تھے، وہاں سے بہاولپور آئے، طالب علم کی کھیپ ساتھ ہے، بہاولپور سے حضرت خاصی کے مدرسے مخزلوم میں آئے، طلباء ساتھ ہیں، مخزن سے عبداللہ ابن مسعود پڑھانے آئے، طلباء ساتھ ہیں، کراچی کے علماء نے منت کی، وہاں کے اس عنوان القرآن کے محتمی مولانا فدا الرحمان نے کہا میرا مدرسہ خالی ہے، مجھے شیخ الحدیث شیخ التفسیر کی ضرورت ہے۔ جب وقت یہ پڑھانے کے لیے گئے اور وہاں پہلے دن بخاری کے سبق کا افتتاح ہوا، تمام علاقے کے شہر کراچی بہت بڑا ایک ملک ہے جس میں بنوری ٹاؤن جیسا، جامعہ فاروقیہ جیسے، دارالعلوم جیسے کئی بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، بڑے بڑے محدث اور علماء وہاں پر رہتے ہیں، ان سب کو جمع کیا گیا کہ آج درس بخاری کا افتتاح ہوگا، اور یہ نوجوان بالکل کم عمر آدمی جس وقت مسند حدیث پہ بیٹھا اور بڑے بڑے بزرگ شیخ الحدیث سامنے بیٹھے تھے، اس کے سامنے بخاری رکھی گئی، سب دیکھ کے کہتے تھے کیا اسی کو شیخ الحدیث بنانا تھا، اسی کو لے آنا تھا، اس بچے نے یہاں بیٹھ کر یہ کیا پڑھائے گا؟ جس وقت اس نے بخاری کا پہلا درس دیا، علماء انگشت بدلتا تھے، ششدر ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ واقعی تم نے ایک اچھے آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ وہاں پر 4-5 سال تک حدیث اور تفسیر کا درس دیتے رہے، 300-400 طالب علم قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے کہ خدا نے قرآن کی خدمت بھی لی، حدیث کی خدمت بھی لی، تصریف کے میدان میں زیادہ کام نہ کر سکے، کچھ کتابیں ایسی لکھی، ان میں سب سے پہلے ایک حدیث کی کتاب لکھی جن میں 11 حدیث مرتب کی کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میری 40 حدیثوں کو میری امت تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے، میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ پھر کلمہ حق کے نام پر کتاب لکھی جس کے اندر حکومت کی وہ تمام غیر شرعی اصلاحات ان پر کڑی تنقید کی، اس کو شرعی نقطہ نگاہ کے ساتھ واضح کیا، اور جب اس سال تفسیر پڑھانے کے لیے بیٹھے، اللہ شاید چاہتے تھے کہ اس کا یہ علمی خزانہ امت میں دنیا تک باقی رہ جائے۔ اس دن سے ایک طالب علم نے اس پورے درس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا، 250 کیسٹوں پر الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کی تفسیر ریکارڈ ہو گئی۔ چھوٹی سی عمر میں خدا نے اتنا بڑا مقام دے دیا۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو دے۔ کم سن چھوٹی عمر والے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ تیرا عاشق تو اے شمع پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے کھیلے گا مر جائے گا، جان چھوٹی سہی تیرے پروانے کی، پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ چھوٹے ہو کر بڑے بڑے کام اللہ ان لوگوں سے لیتا ہے۔ عجیب زندگی گزاری۔ ہمارے بھائی عبداللطیف مغل ہیں، یہ حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس والے، ان کے ایک دوست مولانا کے شاگرد ہیں، شمس الرحمان اس کا نام ہے، اور وہ بچہ بھی جنازے پر یہاں آیا ہوا تھا، طالب علم عالم ہے، دورہ آخری سال ہے اس کا، حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔
کہنے لگا جمعرات کے دن جب سبق پڑھایا، جمعہ کے دن ظہر کے بعد شہید ہوئے، جمعرات کو سبق پڑھایا تو دوران سبق کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب تو تمہیں نہیں بتاتا لیکن اس خواب میں مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، ایک بڑی نعمت اور سعادت ملنے والی ہے، اگر وہ مجھے مل گئی تو تمہیں منہ مانگی مٹھائی کھلاؤں گا۔ یہ کہا میرے لیے دعا کرو وہ سعادت میرا مقدر بن جائے جو میں نے دیکھی ہے خواب میں، وہ مجھے مل جائے تو میں تمہیں مٹھائی کھلاؤں گا، یہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد اکابرین کے واقعات شروع کر دیے، علماء کے حالات بیان کرنا شروع کیے کہ ہمارے بزرگوں میں کون کون کتنے بڑے بڑے عالم تھے، شیخ الہند کا علم کیا تھا، مدنی کا علم کیا تھا، عبید اللہ سندھی کا علم کیا تھا، مفتی کفایت اللہ دہلوی کتنے بڑے عالم تھے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان لوگوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے تھے، اور کس طریقے سے ان نے جناب انگریزوں کی تحریکوں کا مقابلہ کیا تھا، ہر عنوان پر قلم اٹھایا تھا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے گفتگو نہ کی ہو۔ یہ سارے گفتگو کرتے کرتے نتیجے میں آخر میں دو باتیں کہیں بڑی پیاری تھی، کہنے لگے طالب العلموں میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں تم بھی مانگو کہ اللہ موت شہادت کی دے، یہ کہا ایک تو یہ مانگو اللہ شہادت کی موت دے، اور شہادت میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو عمر ابن خطاب نے مانگا تھا کہ مسجد نبوی ہو، مصلی رسول ہو، قرآن پڑھتے ہوئے شہادت ملے، اس سے بہتر شہادت کوئی، اور اگر وہ نہیں تو شہادت کا درجہ تو ضرور ہی ملنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات کہی کہ اللہ موت مدینے میں دے تو جنت البقیع کے قبرستان میں جگہ ملے، اور اگر پاکستان میں موت آئے تو میرا جی چاہتا ہے کہ دین پر کے قبرستان میں جگہ مل جائے، یہ دل کی تمنا ہے۔ دو باتیں کہیں، اور جس وقت شہید ہوئے وہ جو دکاندار جلدی سے باہر نکل کے آیا، ایک گولی اس نے یہاں ماری، دوسری اس جگہ ماری، چھوٹے سے ان گولیوں کی ظاہر ہے گولی اوپر اس نے یہاں پسٹل رکھ کے جب گولی ماری تو ظاہراً چھوٹا سا نشان لگا، اور وہ جب منہ دیکھا تو لگتا یوں تھا جس طریقے سے خوبصورت اور حسین چہرے پہ کالا تل سجتا ہے، اس طریقے سے وہ نکھرا ہوا نشان تھا۔ اور جب وہ اس نے مارا تو وہ تو مار کے چلا گیا تو مولانا وہی گرے نہیں، یوں بیٹھے اور ہاتھ یہاں رکھا، دکان کا راستہ ایسے تھا، کعبے کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہا اللہ، ایسے کر کے سوئے اور وہی روح پر بات ہو گئی۔ شہادت کی موت، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت، اور سونے کا انداز بھی وہ جو اللہ کے نبی نے سنت طریقہ سکھایا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کروٹ بدل کے یوں اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے اس کے چہرے کے نیچے رکھ کر اس طریقے سے سویا کرو، کسی کروٹ پہ اس طریقے سے سوئے اور اسی جگہ روح پر بات ہو۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے دین کی خدمت کا کام کیا، بہت عظیم آدمی تھے۔ جنازہ جب آیا تو یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے محدثین آئے ہوئے تھے۔ عطاء المومن شاہ صاحب بخاری، عطاء اللہ شاہ بخاری کے لڑکے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگے لگی لکھتی ہمیں کہنا نہیں آتی، بلا وجہ میں کسی کی تعریف کا قائل نہیں۔ میں اس نوجوان کو 2 دفعہ ملا تھا حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، لیکن اتنی کم عمری میں اتنی بڑی سنجیدگی جو بڑوں میں بھی نہیں دیکھی، اتنی شرافت اور متانت اور لیاقت اور خاموشی کی کیفیت، لگتا ایسے تھا کہ جب یہ بولتا تھا، کیونکہ جوانی میں ترنگ ہوتی ہے، شوخیاں ہوتی ہیں، انداز میں بپھراپن ہوتا ہے، نگاہوں میں تشدد ہوتا ہے، قوت گویائی میں کرس ہوتی ہے، آدمی جب بات کرتا ہے تو دوسرے سے لپٹتا ہے، لیکن کہ لگے جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی وہ دھیمی دھیمی سی آواز اور اس کا وہ انداز، مجھے لگتا ایسے تھا کہ یہ نو عمر نہیں بول رہا، جیسے کوئی بڑی عمر کا بڑا بزرگ بول رہا۔ کہ لگے پھر میں یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ وہ خود نہیں بولتا تھا، اس کے اندر سے کوئی اور چیز تھی جو اسے بلواتی۔ بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ الہند کا جنازہ اٹھا تھا تو کسی نے کہا تھا، سونا پڑا ہے میں کدا، خمو ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے بن بہار۔ قبرستان میں لے گئے، جب دفن کرنے لگے
تو وہاں پر پھر کسی نے یوں کہہ دیا تھا، مٹی سمجھ کے دفن نہ کرنا دوستو، یہ گنجینہ علوم ہے گنج و زر نہیں۔ یہ مٹی سمجھ کر ہم نے ایک مولوی کو نہیں زمین میں اتارا، علم کا بہت بڑا خزینہ چلا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے جگہ بھی ایسی دی کہ جس جگہ مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت درخواستی جیسے لوگ جس سب میں سو رہے ہیں، اسی پہلو میں اللہ نے سونے کی جگہ دے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا آؤ میرے پہلے میرے نیک بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ، جب ان میں اکٹھے ہو جاؤ گے پھر ان کے ساتھ مل کے جنت میں چلے جاؤ۔ آج جہاں اللہ کے بندوں میں سویا ہے، کل صبح اٹھ کر اللہ کے حضور جنت میں چلا جائے گا۔ میرے قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، علماء قابل احترام چیز ہیں، لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے حادثات، اتنے بڑے واقعات، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ ان بدبختوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہیں قرار واقعی سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ اور